बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी अहम है, इतवार का दिन है और आज खान साहब ने रावलपिंडी का इंतखाब किया है। वहाँ पे उन्होंने एक अहम तरीन जलसा रखा हुआ है। अहम तरीन इस सेंस में कि रावलपिंडी, आपको पता है कि रावलपिंडी का मतलब है ज़ुमानी मैसेजिंग होनी है और रावलपिंडी का मतलब है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये ज़िला है और शहर है। तो वहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहरा करना है, अवामी कुव्वत का मुजाहरा करना है। लेकिन आपको ये बता दूं कि लियाकत बाग रावलपिंडी पॉलिटिकल जलसे जुलूस के एतबार से कोई अच्छी तारीख नहीं रखता। हमारे पहले वजीर आज़म और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा, कारकुन, वर्कर, लीडर, कायद आज़म के साथी लियाकत अली खान साहब, नवाबजादा लियाकत अली खान, उनको गोली मारकर शहीद किया गया था और बाकायदा तौर पे एक कॉन्स्पिरेसी थी और बाकायदा प्लानिंग के तहत एक बंदा आया और उसको उन्होंने गोली से उड़ा दिया। उसके बाद दूसरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनके साथ भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया और वो भी इस दुनिया से चली गई। तो ये दो वाक़यात हो चुके हैं पिंडी में। तो लिहाजा खान साहब को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अलर्ट भी जारी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उसमें सिक्योरिटी एनहांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई काफ़ी ख़तरनाक है और ताकतवर लोगों के साथ लड़ाई है उनकी और ताकतवर लोग इंडिविजुअल्स हैं। मैं ये बता दूं कि इंडिविजुअल्स के साथ है और ये चीज़ें बड़ी एक ज़िद, बोक्स, अनाथ ये आ चुकी है और ये काफ़ी होती है संजीदा मामला। लेकिन बहरहाल एक तो दो तीन बातें, पहले डॉक्टर शहबाज गिल के बारे में, फिर हम ज़रा पिंडी को भी टच करते हैं कि पिंडी में आज इनकी प्लानिंग क्या है। डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी तस्वीर रिलीज़ की गई और वो तस्वीर और फुटेज वीडियो भी एक छोटी सी रिलीज़ की गई और मोबाइल फ़ोन से बनाई गई थी। उसको बाकायदा तौर पे वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने सोशल मीडिया के भी हवाले की। उसके बाद सारा दिन एक तमाशा बना रहा और इब्तदाई तौर पे फर्स्ट लोग पहली नज़र में मैंने भी समझा शायद ये डॉक्टर शहबाज गिल ही हों, लेकिन उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद उसका तिया पांचा होना शुरू हो गया। वो डॉक्टर शहबाज गिल नहीं थे, वो किसी और की फुटेज थी और उसको डॉक्टर शहबाज गिल बना के और रिलीज़ कर दिया गया। और उसके बाद जो एंटी इमरान पार्टी है वो सब के सब आ गए और उन्होंने उसको रीट्वीट और कमेंट्स और ये सब कुछ करना शुरू कर दिया और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही कोई 5-6 घंटे के बाद, कम से कम 5-6 घंटे के बाद ऐसा हुआ कि उसका पोस्टमार्टम हो गया उस वीडियो का और पता चला ये शहबाज गिल नहीं है, ये तो कोई और साहब है और इसलिए ये जान दानिस्ता ये कोशिश की गई। तो वो एक बड़ा ही काफ़ी मसला बना क्योंकि वो खान साहब डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं इस वक्त उनको एक मेन फिगर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आलमी सतह पे भी ये बदनाम हो रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद भी और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ उनके सहूलतकार भी बदनाम हो रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, आलमी ज़राए इब्लाग हैं, वो सारे रिपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मीडिया के साथ हो रहा है और सियासी मुखालफिन के साथ हो रहा है। ये सारे का सारा एक इशू बनता जा रहा है। वाशिंगटन हो, महकमा खारजा हो, अमरीकी महकमा खारजा हो, व्हाइट हाउस हो, सब के सब इस इशू को लेके चल रहे हैं क्योंकि ARY कोई मामूली चैनल नहीं है, नंबर 1 चैनल है, सबसे कदीम, सबसे पुराना पहला चैनल है पाकिस्तान में प्राइवेट और इंडस्ट्री में लेके आए थे, लाइसेंस मिला था। इसी तरीके से खान साहब हैं, खान साहब भी कोई अब वो नहीं है, अननोन फिगर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और दुनिया उनको जानती है और फिर पब्लिक सपोर्ट है। तो बहरहाल डॉक्टर शहबाज गिल के मामले में पहले तो सुन लें कि ये फुटेज इस पर ज़रा काफ़ी कुछ लहज़े हो गई, वो जाली साबित हुई और चूंकि ये मरीम औरंगज़ेब साहबा को भी किसी ने फुटेज दी थी, ये फुटेज चलाएं, वरना तो डॉक्टर शहबाज गिल जो है हमें खा पी गया और वो फुटेज चलाई कुछ थोड़ी देर के लिए तो आफाका हुआ, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया। इसी तरीके से डॉक्टर शहबाज गिल जो है उसके बाद उन्होंने
بھوک ہڑتال بھی کر دی ہے، کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو زہر دینے کا اندیشہ ہے یا پھر کوئی اور کھانے میں کوئی چیز ملائی جا سکتی ہے جو کہ خطرناک ہے، تو ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کھانا مجھے گھر سے اور گھر والے خود مجھے کھانا دیں تو ہی میں تسلی سے کروں گا، نہ میں اسلام آباد پولیس پہ اعتبار کرتا ہوں نہ ہاسپٹل انتظامیہ پہ، کیونکہ یہ کمپرومائزڈ ہیں اور کمپرومائز ہو بھی سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک ایشو چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب پہ، ان پہ پابندی، لائیو تقریر نہیں ہو سکتی اور ان کو لائیو نہیں دکھایا جا سکتا، پہلے صرف ARY کو بند کیا گیا تھا، پھر بول پہ بھی بول نے جب دکھایا، پھر باقی ٹی وی چینلز کو وربلی ہدایات، اور اب باقاعدہ طور پہ پیمرا نے کہہ دیا ہے کہ یہ مناسب نہیں، یہ آرٹیکل 19 کے خلاف ہے، لہٰذا جی انہیں بھی نہ دکھایا جائے براہ راست۔ تو اب براہ راست دکھانے کا نہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تقریر جو ہے وہ ویٹ کر کے چلائی جائے اور اس میں سارا زہر وہر جو بھی ہے وہ کنٹینٹ اس کا کنٹرول کیا جائے، آزادی اظہار رائے اس پہ قدغن لگائی جائے، اور جو وہ کبھی ہلاکو خان کہتے ہیں، کبھی نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں آنی چاہیے، وربلی یہ کہا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی تقریر کے اتنے ٹوٹے کر دیں کہ لوگ جو ویورشپ کم ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس کا ایک متبادل حل آ چکا ہے جی، اور وہ ہے ٹھیک ہے، ٹی وی چینلز تو کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب چینل، فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ٹولز ہیں ان میں تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لہذا پاکستان تحریک انصاف اس کا متبادل بندوبست کر رہی ہے، اور لائیو ہوگا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہو جائے گا، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہو جائے گا، ٹی وی چینلز اگر کانٹ چھانٹ کرتے بھی ہیں مجبوری میں تو وہ کرتے رہیں، لیکن یوٹیوب چینل پہ وہ ساری کی ساری لائیو ہو جائے گی، اور اس سے مزید اور پھر یہ کہ جو ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے آسان کر دی ہے خان صاحب کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیتے تھے، لوگ ذرا کم نکلتے تھے، تو جو کم بھی نکلتے تھے وہ بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر یہ سارے باہر آ گئے تو پھر تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، لہٰذا اس پہ بھی اب ہو رہا ہے۔ لیکن راول پنڈی میں آج وہ خان صاحب جو ہیں کچھ ڈوز دینے والے ہیں، اور ڈوز اچھی خاصی دینے والے ہیں راول پنڈی میں، اور کچھ میسج کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی خبردار کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جن صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ایگریسو ہوئے ہیں، اور وقت چونکہ ان کے پاس کم ہے، خان صاحب کے پاس تو بتیرا وقت ہے، ان کے پاس وقت کم ہے، اور تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے، دن مہینے، اب مہینوں کی بات نہیں رہی، اب ہفتوں کی بات ہے، اور ہفتوں کا کھیل ہے، اس میں یہ 2 اور 2 4 کی طرح تیا پانچا ہو جائے گا، اور کسی نے 9 2 11 ہونا ہے، اور کسی نے قائم رہنا ہے، یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ تو آگے ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر لوں جی، اور وہ خبر ہے کہ سیکٹری ڈیفنس لگایا ہے، تعینات کیا ہے، 24 اگست کو انہوں نے چارج سنبھالنا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزما صاحب۔ یہ رشتے کے اعتبار سے جنرل صاحب کے جی آرمی چیف کے یہ سمدھی ہیں، اور ان کے بیٹے کے سسر ہیں، اور رشتہ داری ہوئی ہے، شادی وادی ہوئی تھی، اور یہ NCOC کے سربراہ بھی، NCOC کے ملٹری سائڈ سے یہ دیکھتے تھے، سربراہ تو اسد عمر صاحب تھے، تو اس اعتبار سے اب بندے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب معاملات ہوں ادارے کے اور اصول اور ضوابط کے، اور پھر خاص طور پہ افواج پاکستان سے، تو مجھے کچھ ریٹائرڈ جو ہیں فوجی بزرگ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، کیونکہ یہ از خود ایک مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ آرمی چیف ہوں اور سیکٹری ڈیفنس جو ہیں وہ آپس میں رشتہ دار ہوں، تو یہ کوئی اچھا نہیں ہے، اور جو ایک پروفیشنلزم وہ ذرا خراب ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں ہرڈل آ سکتی ہیں، کیونکہ سیکٹری ڈیفنس نے ہی سمری موو کرنی ہوتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب منسٹر ہیں،
اور آپ کو پتہ ہی ہے خواجہ آصف صاحب پہلے ہی ان کے بہت ہی اچھے کلوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں، ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اصولی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے اور ادارے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور چونکہ ایک درمیان میں ایک بفر ہوتا ہے سیکٹری ڈیفنس کا، آرمی چیف جتنا بھی کرتے ہیں جی خط و خطابت ہو سیکٹری ڈیفنس کے ذریعے، تو وہی اگر آپس میں رشتہ دار ہوں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں بہت صحت مندانہ سرگرمیاں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اب اصلاح مشورہ کر رہے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ابھی اصلاح مشورہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس میں وجہ صرف ایک ہی ہوگی اور یہ وجہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب اوپن کورٹ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور رشتہ داریاں ڈسکس ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آنریبل ججز اچھا نہیں سمجھتے، اور اسی طریقے سے سول سائڈ پہ آ جائیں وہاں پہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ سارا کچھ کی اپنی فیملی ممبرس کا ایک کلب نہ بن جانا چاہیے گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ. تو اس لیے افواج پاکستان کو خاص طور پہ تو یہ بھی ایک خبر متوقع ہے، اس پہ بھی نظر رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہو جائے، کیونکہ ابھی 24 اگست میں کافی دن پڑے ہیں، 3-4 دن پڑے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہے. تو آج راولپنڈی پہ نظر رکھیے جی، کیونکہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی جائے مرینگالہ میں اور اس تقریر کو روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی تقریر روکی جا سکے گی. کہنا بہت آسان ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن مقبول ترین جماعت ہے اور مقبول ترین جماعت لوگ اس کو سنتے ہیں، پسند کر رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایسی جماعت کے قائد کو اس طریقے سے پابند سلاسل کرنا کوئی اچھا اقدام نہیں ہوگا. ایک اور چیز بڑی حیرت انگیز، امجد شعیب صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، جن کے زباں بندی ہے ISPR نے لگائی ہوئی ہے، وہ بھی ان بزرگوں میں شامل ہیں کہ آپ نے ٹی وی پہ اپیئر نہیں ہونا، کسی ٹی وی پہ اپیئر نہیں ہوں گے اینالسٹ کے طور پہ. تو وہ اس پہ فی الحال عمل کر رہے ہیں. بعض کافی سارے 300 ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں جن کے لیے یہ ایک عذاب نازل ہوا ہے کہ ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، رزق بند کیا ہوا ہے، پینشن روکی ہوئی ہے، ان کی سوشل لائف ختم کی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو امجد شعیب صاحب سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اپیئر ہوئے اور انہوں نے بہت سخت گفتگو کی ہے رجیم چینج کرنے والوں کے بارے میں، رجیم چینج کے سہولت کاروں کے بارے میں بہت سخت گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جس نے بھی کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، یہ قوم بھی معاف نہیں کرے گی اور وہ رسوا ہوگا. بہت سخت گفتگو کی ہے. اس کی وجہ یہ میں بتا دوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی تک کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب رشتہ داروں کی جب اپائنٹمنٹس آپ شروع کر دیں تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ایک افواج پاکستان کے پاس ایک ڈسپلن ہی تو ہے، ایک میرٹ ہی تو ہے. اگر اس کو بھی آپ کمپرومائز کریں، خود ہی کریں اور الزام دوسروں پہ لگائیں تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ جو ہیں ان کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو چکا ہے اور وہ اب کھل کر آ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ مزید انفارمیشن آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے. اجازت دیجیے.